अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त मरकज़ इंसानियत, मरकज़ सुन्नियत, मरकज़ इत्तेहाद व मोहब्बत यानी ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह मुक़द्दस में हाज़िर हूँ। फ़िल वक्त मैं सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबज़ादा व गद्दे नशीन सैयद कामरान चिश्ती साहब के पास मौजूद हूँ। हज़रत, आपकी बारगाह में आने की सआदत मैंने इसलिए हासिल की और आने की वजह ये थी कि इस वक्त मुंबई की सरज़मीन हो या फिर हिंदुस्तान का कोई गोशा हो, हर जगह जो बुग़्ज़ अली से जिनका ताल्लुक़ है, जिन्हें फ़ज़ाइल अली कभी हज़म नहीं हुआ, वो आए दिन फ़ज़ाइल अहले बैत पर सवाल उठाते हैं और फिर उसका इनकार भी करते हैं। तमाम फ़ज़ाइल में से एक फ़ज़ाइल ये भी है कि मौला अली काबे में पैदा हुए। तो जो बुग़्ज़ अहले बैत रखते हैं, बुग़्ज़ अली रखते हैं, उनका ये कहना है कि वो मौला अली की विलादत काबे में नहीं हुई। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, क्योंकि आप मरकज़ अहले सुन्नत में मौजूद हैं और वहाँ मरकज़ अहले सुन्नत की नुमाइंदगी ख्वाजा गरीब नवाज़ के आस्ताने से करते हैं, तो तमाम मौलाइयों की तरफ से और तमाम वो अक़ीदतमंद जिनका ताल्लुक़ ख्वाजा गरीब नवाज़ से है, तब सबका यही सवाल है कि मौला अली की विलादत काबे में हुई या नहीं हुई, इसकी हकीकत क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया कि मौलाए कायनात अमीरुल मुमिनीन मौलाउल मुस्लिमीन अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहुल वजहुल मुतहहर खाने काबा में पैदा हुए या नहीं हुए, इस पर काफ़ी मोतरज़ीन, मुबग़िज़ीन अली और नासबी ख़ारजी तबका जो है इस वक्त हंगामा कर रहा है और तरह तरह की अवाम अहले सुन्नत व जमात को तरह तरह अंदाज में, अलग अलग अंदाज में गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, आज से 3 साल कबल मैंने मेरे यूट्यूब चैनल अल्लामा साहिबज़ादा सैयद कामरान चिश्ती पर एक बयान जारी किया था जो तकरीबन 30 या 35 मिनट का है, और वो मौला अली की विलादत मुबारका खाने काबा में हुई, उसके ऊपर मैंने अहले सुन्नत व जमात के दलाइल पेश किए थे कुतुब से, और बड़े ज़बरदस्त उसके अंदर दलाइल हैं। आप सब लोग उस तरफ रुजू करें। वो जो मैं चाहूँगा कि आप अपने इस चैनल के ज़रिए उसको नीचे लिंक ज़रूर दें उस वीडियो का। उस वीडियो को आप देखें तो उसमें आपको सारे दलाइल जो मुमकिन मेरे से हो सकता था, मैंने इतने कम टाइम में जो बयान कर सकता था, मैंने उसमें दलाइल दिए हैं और उसमें ये साबित किया है कि मौलाए कायनात की विलादत अहले सुन्नत के पास ये मुत्तफ़िक है कि खाने काबा जौफ़े काबा में हुई, यानी खाने काबा के अंदर हुई है, और आपकी वालिदा बुजुर्गवार जनाब फ़ातिमा बिन्त असद अलैहिस्सलाम ने खाने काबा में विलादत मौलाए कायनात की है। तो देखिए, नासबियत और ख़ारजियत और बुग़्ज़ अली का तो कोई इलाज नहीं। इसका इलाज तो सिर्फ ये है कि जब कब्र में जाएंगे और महशर में पेश होंगे, तब इनको कश्फ़ हकीकत होगी और तब इन्हें अहले बैत अताहार का जो हकीकी मर्तबा है, जिसे इन्होंने लोगों से छुपा रखा है, मख्फी रख रखा है, वो आया होगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरह इन पर आया होगा कि जब इनको दारोगाए जहन्नम जो है, जहन्नम में डालेगा बुग़्ज़ अली की वजह से सबब। यहाँ पर ये करते हैं कि भाई फला सहाबी जो है वो खाने काबा में पैदा हुए, जिनका नाम हकीम बिन हिज़ाम है, और मुस्तदरक अला सहीहैन इमाम हाकिम निशापुरी की जो हदीस की किताब है, उसमें उन्होंने इस बात को बदलील साबित किया है कि मौलाए कायनात की जो ये विलादत का वाक़या है खाने काबा में, जौफ़े काबा में, ये हद तवातुर तक पहुँचा हुआ है। यानी ये हदीस मुतवातिरा है, ये रिवायत मुतवातिरा है कि आप खाने काबा में पैदा हुए। और जहाँ तक हकीम बिन हिज़ाम जो सहाबी रसूल है रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ान, उनकी जो ये रिवायत है कि वो खाने काबा में हुए पैदा कबल इस्लाम, ये मुअज़्ज़ल रिवायत है,
میری آپ ویڈیو دیکھیں، اس میں آپ کو یہ سب مل جائے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں یا دیگر اور اسلاف اہل سنت و جماعت ہو، ائمہ، علماء، مفتیان، سب نے اس پر کچھ کتاب میں تحقیق کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ مولا کائنات خانہ کعبہ میں ہی پیدا ہوئے. اور ہم نے جب بیان کیا تھا تو اس کے بعد اس ناسبی اور مسلکی طبقے نے کیا کیا، اس کے جواب دینے کے بجائے علمی جواب، علمی رد صحیح انداز میں جو کہ ہونا چاہیے. اگر ہم علم سے آپ کو جواب دینا ہے تو آپ علم سے ہی اس کا جواب دیں. تو بدلے میں انہوں نے گالیاں بکی، بدلے میں انہوں نے وہ جو اپنے اسلاف سے سیکھا ہوگا وہ سب کچھ میرے خلاف بولا. میں نے لیکن اس کا کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، کیونکہ میں نے کوئی عقیدہ کسی باہر والے سے نہیں لیا ہے، کسی دوسرے مسلک یا دوسرے طبقے سے، کسی دوسرے فرقے کے آدمی سے، ان کے علماء سے نہیں لیا ہے. یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے مولا کائنات، اور یہ اہل سنت و جماعت کے علماء نے لکھا ہے. تو اگر آپ سنی ہیں اور وہ سنی کے جو اوپر والے سنی تھے تو آپ کو بھی یہ بات ماننی چاہیے. جب آپ اپنے مولوی کو دوسرے لوگوں پر مسلط کرتے ہیں، سنی عوام پر، تو بہتر یہ آپ پر بھی مسلط ہیں وہ لوگ جنہوں نے، جو آپ کے مولوی کے بھی جو مولوی ہیں، آپ کے مولوی کے جو اساتذہ ہیں، تو وہ بھی اہل سنت کے اکابرین و اسلاف ہیں. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. حضرت ایک چیز مجھ سے آپ سے ایک چیز اور مجھے پوچھنی تھی کہ 22 رجب کو زمانے سے ہم نے دیکھا ہے، اور جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے، ہمارے دادا پردادا، ہمارے اجداد بھی زمانے سے 22 رجب کو ہی کنڈی کی نیاز کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر. مگر اس 1-2 سال کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ خارجیت زدہ مولوی حضرات ممبر پر آ کر جمعے کے دن اسٹیج میں جلسوں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ 22 رجب جو کنڈی کی نیاز ہوتی ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر، وہ 15 رجب کو کریں. اور باقاعدہ ہم نے کئی جگہوں پر دیکھا، راجستھان ہو، ممبئی ہو، یا کوئی بھی شہر ملک ہو، ہم نے کئی جگہ دیکھا کہ ان لوگوں نے باقاعدہ 22 رجب کو امیر معاویہ کے عرس کے نام کا بینر لگایا، پوسٹرز لگایا، جلسے کیے، جلوس نکالے، عرس منائے. تو حضرت آپ سے گزارش ہے کہ ذرا سا آپ سامعین کو، خواجہ غریب نواز سے عقیدہ رکھنے والوں کو اس میٹر پہ بھی، اس مدعے پر بھی ذرا کچھ ایسی چیزیں بتائیں کہ جو حقیقت ہے اسے سب واقف ہو جائے. دیکھیے، 22 رجب المرجب امام جعفر صادق علیہ السلام کو مقام غوثیت کبریٰ باری تعالیٰ سے عطا ہوا. اس کے تشکر میں، اس انعام کے تشکر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو مروی اور روایات ہیں جو آپ نے چاول وغیرہ اور جو میٹھا تیار کیا، اسی مروج انداز میں پورے بر صغیر کی عوام، اہل سنت و جماعت کی سنی عوام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ یوم مناتی ہوئی آ رہی ہے، مقام غوثیت کبریٰ کا. مگر چند سالوں سے کچھ فتنہ گر عناصر نے، مسلک پسند لوگوں نے، حب معاویت اور حب مروانیت اور امویت میں بغض علی کا اظہار کیا. میں نے اس کے اوپر ابھی 2 دن پہلے قبل 2 صفحات پر مشتمل ایک تحریر لکھی ہے اور سب طرف وائرل کی ہے. آپ اس تحریر کو بھی کوشش کریں کہ اپنے ویڈیو میں لگائیے گا، میں آپ کو دے دوں گا. ضرور. اردو اور ہندی میں 2 تحریر ہے، اور وہ میں نے اس کے اندر سب خلاصہ کیا ہے کہ ان کے اکابرین نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دن، جو یہ مسلکی لوگ ہیں، 22 رجب المرجب کو منایا ہے، اور اس میں کسی کو بھی شامل نہیں کیا، کسی کو بھی شامل نہیں کیا، اور یہ تک کہا ہے اور ہدایت دی ہے عوام اہل سنت کو کہ یہ دن بڑا برکت والا ہے، اور اسی دن پہ، صرف اس دن پر امام جعفر کی ہی یوم کا دن ہے یہ، اور اس پر آپ کی فاتحہ دلائی جائے. جہاں تک امیر شام کی بات ہے تو اس کی یہ جو 22 رجب دن منا رہے ہیں فاتحہ کا یا اس کا، تو یہ تاریخی اور کتابی طور پر اہل سنت کی تاریخی جو تاریخ کتب تواریخ ہے اس میں یہ اختلاف ہے اس کی یوم کا. بھائی سن 60 ہجری میں یہ اس کی وفات ہوئی امیر شام کی، اور مہینہ رجب کا تھا، لیکن یومیہ اختلاف ہے. بعض حضرات نے، ائمہ نے 1 رجب کہا ہے، بعض نے 4 رجب کہا ہے، بعض حضرات نے 15 رجب کہا ہے،
اور بعض ائمہ تاریخ نے 22 رجب کا، لیکن جو اصح ترین اور جمہور کا قول ہے وہ غالباً 1 یا 4 رجب کا ہے. تو وہ میں تحریر بھی آپ کو دے دوں گا. تو یہ تاریخی طور پر بھی یہ کام غلط کر رہے ہیں، اعتقاداً اہل سنت ہوتے ہوئے بھی یہ کام غلط کر رہے ہیں. اور یہ سنی صحیح العقیدہ جو بر صغیر کی عوام میں جنہیں ولائے آل رسول ہے، مودت اہل بیت ہے، ان کے باپ داداؤں سے انہوں نے ایک عمل خاص اہل بیت اطہار کی بارگاہ سے منسوب رکھا ہے، اس کو کسی اور دھڑے میں ڈالنا، اور اس دھڑے میں ڈالنا جو کہ اہل سنت کی انبار کتب سے یہ ثابت ہے کہ ان کے جو فعل اور عمل رہے ہیں وہ سنت رسول اور مودت اہل بیت کے خلاف رہے ہیں. تو بھائی آل رسول کے مقابلے میں جلیل القدر صحابی کو بھی کھڑا کرنا ان کے مقابلے میں، جو کہ بزرگ صحابی ہوں، ناروا ہے. ان کے مقابلے میں جو گھر والے ہیں وہ گھر والے ہیں، جو در والے ہیں وہ در والے ہیں. ہم اصحاب مہاجرین و انصار اولون و سابقون جو ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی جوتیاں ہمارے سروں پر، لیکن اہل بیت اطہار کی ولا اور ان کی مودت، اس میں ہم کسی سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم ان کو گھر والا مانتے ہیں، باقیوں کو ان سے فیض یافتہ در والا مانتے ہیں. اور جہاں تک معاویہ کی بات ہے تو وہ تو اصحاب طلقہ میں ہیں، اور صحابی بھی ہیں، عمار بن یاسر بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، ابو ذر غفاری بھی ہیں، ابن عباس بھی ہیں. ان کے یوم کیوں نہیں مناتے ہو؟ صحابہ سے محبت ہے، حضرت ابوبکر کا یوم مناؤ، حضرت عمر فاروق کا یوم مناؤ، حضرت عثمان غنی کا یوم مناؤ. آپ کو محبت ان سے بھی نہیں ہے، دراصل آپ کو بغض علی ہے، اور بغض علی میں آپ یزید کو بھی سامنے لا سکتے ہیں. اور میں یہ تو دیکھ رہا ہوں کہ اہل سنت کو اس قدر گمراہ تر کرتے جا رہے ہیں کہ ہم قریب یہ ہے کہ تمام خانقاہوں کو ایک ہو کر اس پر ایک اجلاس اور متفقہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھائی ان ناسبی و خوارج طبقے کا کیا کیا جائے. ورنہ یہ اسلام، اہل سنت و جماعت اور ہمارے بر صغیر کی جو بھولی بھالی سنی عوام ہے، اس کو کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ یزیدی فرقہ بنا دیں، اور قریب قریب بن ہی چکا ہے، یزیدی بنا چکے ہیں. اللہ کے الامان والحفیظ اللہ میں پناہ میں رکھے. سر بس آخری ایک سوال اور ہے میرا. سوال نہیں، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالت حاضرہ میں جو کچھ ناسبیہ زدہ اور خارجیہ زدہ مولوی حضرات جو کچھ کر رہے ہیں، اہل بیت کے خلاف بھونک رہے ہیں، کبھی لکھ رہے ہیں، کبھی تقریر میں، کبھی تحریر میں، آئے دن کچھ نہ کچھ یہ نیا اپنا ناٹک دکھاتے رہتے ہیں. مگر اس پر بہت سارے مولائی جو مولائیت کا، محبت کا، مودت کا دم بھرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں خاموش ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں. اور بہت سی ایسی خانقاہ بھی شامل ہے جو خاموشی سے بس اپنا کام نکالنا جانتی ہے مگر حق بولنا نہیں جانتی. جبکہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو ایسے سست لوگوں کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے تاکہ آپ کے پیغام سے وہ جاگے، اور جس طرح سے اجمیر شریف سے انقلاب برپا ہوا جس سے متاثر پوری دنیا ہوئی، تو ایسا کوئی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی طرف سے پیغام دے کہ دوبارہ وہ قوم جو ابھی تک خاموش ہے یا سست ہے، ان میں، ان کے دلوں میں، ان کے ضمیروں میں انقلاب برپا ہو. دیکھیے کسی شاعر کا کیا خوب شعر ہے، نکل جاتی ہے سچی بات کسی کے منہ سے مستی میں، فقی ہے مصلحت پسند سے وہ رند بادہ خوار اچھا. تو میں نے تو کہنا یہ ہے کہ بھائی خانقاہیں، خاص طور پر اہل سنت و جماعت سے مربوط سنی خانقاہیں، کسی بھی مشرب سے تعلق ہو، چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی، سہروردی، کوئی بھی تعلق رکھنے میں جس سے شتاری ہوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب مشرب کا منتہا مولائے کائنات کی ذات اقدس ہے. ہم جب اپنے ہاتھوں کو جب بوسی کراتے ہیں، دست بوسی کراتے ہیں اپنے مریدین کو، جب بڑے بڑے جو لفافے لیتے ہیں پیران عظام، وہ قصہ بھی رسول کے نام پہ لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے جو معتقد ہیں، یہ ہمیں جو یہ سنت ڈیو رسپیکٹ دیتی ہے، ہماری تعظیم و توقیر کرتی ہے، ہم سے محبت کرتی ہے، یا آپ کے مریدین جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ آل رسول ہیں، آپ علی والے ہیں. تو بھائی جب آپ علی کے نام پر کماتے ہیں، آل رسول کے نام پر گھر بناتے ہیں، پراپرٹیاں کھڑی کرتے ہیں،
تو کم از کم کچھ لٹانا بھی ان کے نام پر سیکھو. کم از کم پوری زندگی کمایا ہی ہے، کچھ گوانا بھی سیکھو. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مولا علی کا کردار ہے احقاق حق و ابطال باطل، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. آپ کی پوری زندگی کا اول روز سے آخر دم تک یہ مجسمہ ہے آپ کا کہ آپ نے حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا. آپ کی ذریات پاک میں بھی یہی صفت خاصہ رہی. کتنی بڑی بڑی حکومتیں آئیں، ان حکومتوں کے نام و نشان نہیں رہے، ان کی آل و اولاد نہیں رہی، ان کے مقبرے نہیں رہے، ان کے کوئی زیارت کرنے والا نہیں ہے، نام لینے والا نہیں ہے. آج یہ پیدا ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا محشر معاویوں کے ساتھ کرے، معاویہ کے ساتھ کرے، مروانیوں کے ساتھ کرے، امویوں کے ساتھ کرے انشاءاللہ. ہمارا محشر، ہم آل رسول کی ولا رکھنے والوں کا محشر مولا علی کے اولاد و امجاد کے ساتھ کرے، اولاد امجاد کے ساتھ کرے. تو اتنی بڑی بڑی حکومتیں جو کئی 3 بر اعظموں پر، 4 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی حکومت جو ہے، اتنے ملکوں پر پھیلی ہوئی حکومتوں کے خلاف ایک ایک اہل بیت کے فرد نے جو ہے آواز حق اٹھائی. وہاں کسی نے یہ نہیں دیکھا میرے ساتھ کتنے افراد ہیں، میرے پاس دنیاوی کیا سرمایہ ہے، میں کس قدر مضبوط ہوں. ٹھیک ہے، حق ہے، حق بول دیا. جو چیز باطل ہے اس کو بادشاہ وقت کے مقابل میں باطل بول دیا. اہل خانقاہ کا بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو، اعتقادی معاملہ ہو یا فقہی معاملہ، کوئی معاملہ ہو، دین سے تعلق رکھتا ہو یا دنیا سے، جو چیز حق ہے اسے اس حق کو واضح کر دو. میرا یہی پیغام ہے خانقاہوں سے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ سب سید السادات، جتنے سادات ہیں، جتنی خانقاہوں کے پیران عظام ہیں، کم از کم کچھ نہیں تو اہل سنت و جماعت کی پاسبانی کے لیے، اہل سنت و جماعت کے اصل تشخص اور اس کی اصل پہچان کے لیے ہی سب لوگ ایک ہو جائیں. باقی مولا علی کی وفاداری اور مولا علی کے پیغام کی جو ہے حمایت و نصرت، یہ تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کسی نہ کسی کے ذریعے کروا ہی دیتا ہے. وما علینا الا البلاغ ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.